अतर से कपड़ों को महका लेना बड़ी बात नहीं, मज़ा तो तब है कि इंसान के किरदार से खुशबू आए। हम समझते हैं महंगे महंगे ब्रांडेड परफ्यूम्स लगा लेना, डिओड्रेंट्स लगा लेना, बॉडी स्प्रेज लगा लेना, इन सब के लगाने से हमारे अंदर की मैल लोगों को नज़र नहीं आएगी। मगर ऐसा नहीं है। जब तक हमारा किरदार, हमारी अखलाकियात, हमारा दूसरों से रवैया, जब तक ये चीज़ें लोगों को मुतासिर ना करें, हमारे इतने ब्रांडेड परफ्यूम्स पर इतना पैसा खर्च करना बिल्कुल बेफ़ायदा है। हमें चाहिए कि इन महंगे महंगे परफ्यूम्स को ख़रीदने की बजाय लोगों की मदद करें, लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा करें, तो इन परफ्यूम्स की बजाय हमारे किरदार से खुशबू आएगी। लोग हमारी चीज़ों से ज़्यादा हमसे मोहब्बत करेंगे। मोहब्बत और दोस्ती, ये दो चीज़ें हर तूफ़ान का मुकाबला कर सकती हैं, मगर एक चीज़ इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, और वो है गलतफहमी। अपने रिश्तों को मज़बूत बनाना है तो सबसे पहले एतमाद पैदा करें। जब तक आपको अपने पार्टनर, अपने दोस्त, अपने बहन भाई, ये दुनिया का कोई भी रिश्ता है, जब तक आपको उन पे यकीन नहीं होगा, आप उन पे बिलीव नहीं करेंगे, उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो कोई भी इंसान कभी भी आपका रिश्ता चुटकियों में तोड़ सकता है। तो बेहतर है एक दूसरे की बात सुनकर, समझकर रिश्तों को आगे बढ़ाया जाए। इससे बेहतर मोहब्बत और दोस्ती, ये दो चीज़ें, इन दोनों से बेहतर आपको कभी कोई नहीं मिल सकता। इसलिए इन पर काम करें, इनका ख्याल रखें। अगर कोई मोहब्बत करने वाला शख्स आप पर गुस्सा करना छोड़ दे तो समझ जाओ तुम अपनी अहमियत उसकी नज़र में खो चुके हो। मतलब क्या है? जब कोई हमें डांटता है, हमें गलत चीज़ से रोकता है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि वो हमसे बड़ा खुद को जाहिर करना चाहता है या हम पे रौब जमाना चाहता है। नहीं, हमारे बड़े हमें डांटते हैं क्योंकि वो हमारा अच्छा भला जानते हैं। वो जानते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो इसमें हमारा नुकसान है, अगर हम ये नहीं करेंगे हमारा फ़ायदा है, इसीलिए वो हमें ऐसी चीज़ों से मना करते हैं। बजाय दिल में उनके लिए गलत गुमान रखने के समझना शुरू करें कि वो हमें ऐसा क्यों कह रहे हैं। और जब वो इंसान हमें समझाना छोड़ देगा तो तब हमें एहसास होगा कि नहीं, वो इंसान ठीक कहता था। हर किसी को हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। बहुत सी जगहों पर वाकई दिल बड़ा करना पड़ता है, दरगुजर करना पड़ता है। हर कोई नहीं समझता आपको और हर किसी को आप समझा नहीं सकते। हमारे इर्द गिर्द बहुत से नेगेटिव लोग होते हैं जो हमारा दिमाग ख़राब करके रख देते हैं। उन्हें ज़रा सी बात होती है, बढ़ा चढ़ा कर बात करते हैं, हमें गुस्सा दिलाना चाहते हैं। और मज़े की बात यह है कि हमें गुस्सा आता है, हमें आ जाता है, और जो सबसे गलत बात है कि हम उसका रद्द अमल देते हैं। कभी भी नहीं, दरगुजर करना सीखें। कुछ लोग जानबूझकर करते हैं, लेकिन कुछ लोग अनजाने में कर जाते हैं। जो अनजाने में करते हैं उन्हें माफ़ करना सीखें, और जो जानबूझकर करते हैं उन्हें इग्नोर करें। जिस तरह हर बात कहने की नहीं होती, इस तरह हर बात सुनने की भी नहीं होती। इंसान होना हमारा इंतखाब नहीं, कुदरत की अता है, लेकिन अपने अंदर इंसानियत बनाए रखना हमारा इंतखाब है। अल्लाह ताला चाहता तो हमें पेड़ भी बना सकता था, पौधा भी बना सकता था, जानवर भी बना सकता था, परिंदा भी बना सकता था, लेकिन अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है, तो हमें इंसान बनकर रहना है। अपने अंदर के जानवर को जागने नहीं देना, लोगों से मोहब्बत करनी है, प्यार करना है, एतबार करना है, अच्छे बुरे भले की तमीज़ में फ़र्क करना है। हमें लोगों से, हमें अपने इर्द गिर्द तमाम जानवरों से मोहब्बत करनी है, इंसानियत दिखानी है। एक यही तो चीज़ है जो इंसान को इंसान बनाती है।
اگر ہمارے اندر انسانیت ہی نہ رہی تو پھر ہم انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں رہیں گے۔ زندگی کے مہنگے سبق ہمیشہ سستے لوگ ہی سکھاتے ہیں۔ ہمارا واسطہ اس دنیا میں بہت سے لوگوں سے پڑا ہوگا، کچھ ہمیں اچھے لگے ہوں گے، کچھ ہمیں برے لگے ہوں گے، کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا کیا ہوگا اور کچھ لوگوں نے برا کیا ہوگا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ ہمارے ساتھ برا وہی کرتے ہیں جو خود برے ہوتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ ایسے لوگ ہی سبق سکھا کر جاتے ہیں جنہیں ہم نے اپنا آپ دے دیا ہوتا ہے، ہم نے انہیں اپنا سب کچھ مان کر، سب کچھ دے کر ان میں بھروسہ دیا ہوتا ہے، ٹرسٹ دیا ہوتا ہے، اور وہی لوگ ہمارا ٹرسٹ توڑتے ہیں، وہی لوگ ہمارا بلیف توڑتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے پچھتایا نہیں کرتے۔ کہتے ہیں نا کہ وہ انسان کبھی ہمیں رونے نہیں دے گا جو ہمارے آنسوؤں کے قابل ہوگا، اور جو ہمارے آنسوؤں کے قابل نہیں ہوتے ان کے لیے رونے کا فائدہ نہیں ہے۔ دوست کو ترقی کرتے دیکھو تو فخر سے کہو یہ میرا دوست ہے، اور دوست کو جب مصیبت میں دیکھو تو سینہ تان کر کہو میں اس کا دوست ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور ہمارے امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غریب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس دولت نہیں، بلکہ غریب تو وہ ہے جس کے پاس دوست نہیں۔ دوستی ایک بہت خوبصورت رشتہ ہے، ہمیشہ دوستی کو فخر سے نبھاؤ۔ بے شک آپ کا دوست غریب ہے، امیر ہے، اس کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، میٹر نہیں کرتا، اپنے دوست کا ساتھ دو۔ ہمیشہ اس کے ساتھ وہی لوگ ہمارا بلیف توڑتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے پچھتایا نہیں کرتے۔ کہتے ہیں نا کہ وہ انسان کبھی ہمیں رونے نہیں دے گا جو ہمارے آنسوؤں کے قابل ہوگا، اور جو ہمارے آنسوؤں کے قابل نہیں ہوتے ان کے لیے رونے کا فائدہ نہیں ہے۔ دوست کو ترقی کرتے دیکھو تو فخر سے کہو یہ میرا دوست ہے، اور دوست کو جب مصیبت میں دیکھو تو سینہ تان کر کہو میں اس کا دوست ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور ہمارے امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غریب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس دولت نہیں، بلکہ غریب تو وہ ہے جس کے پاس دوست نہیں۔ دوستی ایک بہت خوبصورت رشتہ ہے، ہمیشہ دوستی کو فخر سے نبھاؤ۔ بے شک آپ کا دوست غریب ہے، امیر ہے، اس کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، میٹر نہیں کرتا، اپنے دوست کا ساتھ دو، ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے رہو۔ وہ مصیبت میں ہے تو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھو اور کہو میں تمہارا دوست ہوں، میں ہوں نا، تمہیں پریشان ہونے کی یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا وہ کتنا خوش ہوگا۔ اونچا درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی کم ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بنے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہم نے جو دیکھی ہے، سفیدے کا درخت کتنا اونچا ہوتا ہے مگر نہ تو اس کا سایہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی پھل ہوتا ہے، جبکہ آم کا درخت اونچا نہیں ہوتا، ہاں گھنا ضرور ہوتا ہے۔ جتنا گھنا ہوتا ہے، جتنی اس کی ٹہنیاں جھکی ہوتی ہیں، اتنا اسے پھل لگتا ہے، اتنا لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی گردن میں سریا ڈال کر ہمیشہ اوپر نہیں دیکھنا، بلکہ جھکنا ہے، لوگوں سے ملنا ہے، اپنی اخلاقیات کو سنوارنا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، ہنسنا، یہ اللہ کو بھی پسند ہے، اور جب اللہ کو پسند چیزیں ہم کریں گے تو ہم بھی اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ فرمانے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا سے مانگنا شجاعت ہے، اگر دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے تو احسان اور نہ دے تو شرمندگی۔ ہمیشہ جھولی پھیلانی ہے تو اللہ کے آگے پھیلانی ہے، اس کے علاوہ کسی کے آگے نہیں پھیلانی۔ اللہ کا دربار تو ایسا ہے کہ جس کا کوئی درباں ہی نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ اللہ سے جا کر مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تو ہمیں دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے، آؤ مجھ سے مانگو، جو چاہتا ہے، جسے جس چیز کی ضرورت ہے، آؤ مجھ سے مانگو، میں دوں گا، میں عطا کرنے والا ہوں، میں عطا کروں گا۔
اور انسان کے پیچھے جتنا بھی بھاگ لیں وہ نہیں دیتا، اور اگر دیتا ہے تو احسان جتاتا ہے۔ اس لیے جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ ہم کوئی برا کام کر رہے ہوتے ہیں تو چھپ کر کرتے ہیں، کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، حالانکہ ہمارے اندر تو یہ خوف رہ ہی نہیں گیا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو دیکھتا ہے نا۔ ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے اسٹیٹس لگاتے ہیں، لوگوں کو بلا کر دکھاتے ہیں۔ اگر کوئی نیاز، محرم کی نیاز، رمضان میں کسی کو کوئی صدقہ دینا، یہ سب کرتے ہیں تو سب کو دکھا کر کرتے ہیں۔ منافقت کا اس سے بڑا درجہ کیا ہوگا کہ آپ اللہ کو نہیں لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کو خوش نہیں کرنا، جب بھی خوش کرنا ہے اللہ کو کرنا ہے۔ نیک دکھنا نہیں ہے بلکہ نیک بننا ہے، تاکہ اللہ ہمیں پسند کرے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ اسی طرح ہوتا ہے جب ہمیں لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے نا تو وہ ہمارے پاس نہیں ہوتے۔ اگر ہم خوش ہیں نا تو کوئی آ کر ہمیں گلے لگائے گا تو ہمیں اتنا احساس نہیں ہوگا، ہمیں وہ چیز محسوس نہیں ہوگی۔ لیکن جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، ہمارے ارد گرد کوئی نہیں ہوتا، ہمیں لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے مگر کوئی نہیں آتا، اس وقت کوئی آ کر صرف کندھے پر ہاتھ رکھ دے، آ کر صرف یہ کہہ دینا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، وہی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کبھی کسی کی خوشی میں شریک ہوں یا نہ ہوں، لیکن لوگوں کے غم میں ان کے ساتھ ہمیشہ دیں، کیونکہ وہ انسان جو آپ کو مصیبت کے وقت آپ کا ساتھی بنے گا، آپ اسے ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ انسان کو دکھ بانٹ لینا چاہیے، اس سے دکھ کم ہوتا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ اپنے دکھ کے اشتہار لگا دیں۔ صرف صحیح بندے سے ہی دکھ بانٹنے چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہر انسان ہمارا ہمدرد ہے، حالانکہ ہم اگر لوگوں کو جا کر اپنے دکھ سنائیں تو 10 میں سے صرف ایک انسان ہی ایسا ہوگا جو ہمیں سمجھے گا، ہمارے دکھ کو سمجھے گا، ورنہ باقی لوگ تو جا کر ہمیں ذلیل کریں گے۔ جگہ جگہ لوگوں کے منہ پہ ہمارا نام ہوگا، فلاں تو یہ دکھ میں ہے، فلاں کو تو یہ دکھ ہے۔ اس لیے اگر دکھ بانٹنے سے کم ہوتے ہیں، لیکن دکھ بانٹنا ہے تو کسی اچھے انسان سے بانٹنا ہے، کسی صحیح انسان سے بانٹنا ہے جو آپ کا دکھ سمجھے، آپ کا دکھ کم کرے، نہ کہ ایسے لوگوں سے اپنا دکھ بانٹنا ہے جو جگہ جگہ جا کر سب کو بتاتا پھرے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ ہوگا فلاں تو یہ دکھ میں ہے، فلاں کو تو یہ دکھ ہے۔ اس لیے اگر دکھ بانٹنے سے کم ہوتے ہیں، لیکن دکھ بانٹنا ہے تو کسی اچھے انسان سے بانٹنا ہے، کسی صحیح انسان سے بانٹنا ہے جو آپ کا دکھ سمجھے، آپ کا دکھ کم کرے، نہ کہ ایسے لوگوں سے اپنا دکھ بانٹنا ہے جو جگہ جگہ جا کر سب کو بتاتا پھرے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ مکافات عمل کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ سنا ہے نا؟ اور یہ حقیقت ہے، میری آزمائی ہوئی چیز ہے۔ ہم اگر کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں نا تو ہمارے ساتھ برا ہو کر رہتا ہے۔ ہم چاہے پوری دنیا پر حکومت کرنے لگ جائیں، پوری دنیا کے بادشاہ بن جائیں، مگر حقیقی بادشاہ تو اللہ ہے نا، اور اللہ ہمیشہ انصاف کرنے والا ہے، وہ منصف ہے۔ اس نے یہ نہیں دیکھنا یہ بادشاہ ہے یا یہ فقیر ہے، اس نے صرف انصاف کرنا ہے۔ اگر آج ہم کسی کا برا کریں گے تو تیار رہنا، اللہ ہمارے ساتھ برا کرے گا اور ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو ہی ہمارے ساتھ اچھا ہوگا، اور اگر برا کریں گے تو برا تو ہو کر رہے گا۔ جو شخص اپنے خلوص کی قسمیں کھائے اس پر کبھی اعتبار نہ کرنا۔
قسمیں تو اسلام میں ویسے بھی منع ہے، ہمیں قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔ قسم اگر کھانی ہے تو کسی حقیقی بات پر کھانی ہے، اور قسم بھی صرف خدا کی کھانی ہے۔ جو شخص بات بات پر کہے قسم ہے خدا کی، یا قسم ہے تمہاری، یا قسم ہے فلاں کی یا فلاں کی، وہ انسان کبھی سچا نہیں ہوتا، کیونکہ سچے انسان کو تو قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے۔ اگر وہ مخلص ہے نا تو اس کی مخلصی ظاہر ہو جاتی ہے، اگر وہ مخلص ہے نا تو اسے بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں وہ ہمارے ساتھ مخلص ہے، وہ اپنا کام ایمانداری سے کر رہا ہے۔ تو جو انسان آپ سے قسمیں کھا کھا کر آپ کو یقین دلائے نا کہ میرا یقین کرو، اس انسان پہ کبھی یقین نہ کرنا، کیونکہ جو سچا انسان ہوتا ہے اسے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ جو خدا کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، تم شکر کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر میرا بندہ میرے ذرا سے پر خوش ہو جاتا ہے تو میں اس کے ذرا سے اعمال پر خوش ہو جاتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اسے تو اتنا دے دیا، مجھے اتنا کیوں نہیں دیا، مجھے کم کیوں دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا ہے نا، تمہاری جان، تمہاری اولاد اور تمہارا مال فتنہ ہے۔ تو یہ جو زیادہ رزق ہوتا ہے نا یہ بھی فتنہ ہوتا ہے۔ زیادہ کی چاہ میں ہم ذرا بھی گنوا دیتے ہیں اور پھر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کے ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا۔ رشتوں کا اصل مزہ مخلصی میں ہے، بناوٹی اور منافقت سے بھرپور رشتے سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں۔ ہمیشہ کوشش کریں اگر کسی کے ساتھ رشتہ بنا رہے ہیں نا تو مخلصی سے بنائیں۔ اگر آپ نے کسی کو مخلصی نہیں دینی نا تو مہربانی آپ کے رشتہ نہ بنائیں۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ چلنا ہے نا تو دل سے چلیں، کیونکہ اگر آپ کسی کے منہ پہ کہیں گے کہ میں تمہارا ہوں یا میں تمہارا ساتھ دوں گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب اس انسان پر مصیبت پڑے گی آپ نے تو اس کا ساتھ ہی نہیں دینا، تو پھر آپ کے اور اس کے رشتے کا فائدہ کیا ہے؟ اور جب آپ اس کا ساتھ نہیں دیں گے تو حقیقت تو ظاہر ہے واضح ہو جائے گی اس کے آگے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ مخلص رہیں، جس کا ساتھ دے سکتے ہیں اسے یقین دلائیں، خود بھی ذلیل نہ ہوں اور اسے بھی ذلیل نہ کریں۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب خود ہی بنا لیتا ہے۔ اکثر ہمارے حضرات اور خاص طور پر ہماری خواتین کی یہی عادت ہوتی ہے، گھر میں فری بیٹھی ہوتی ہیں، کسی کی ذرا سی بات سن لی خود ہی ذہن میں سوچتے رہنا، یا ویسے بھی ہم لوگ خود بھی ایسے ہوتے ہیں، 2 منٹ جا کر کسی سے بات کلیئر نہیں کر سکتے، گھنٹوں خود ہی سوچتے رہتے ہیں اس نے یہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہوگی، اب وہ یہ کرے گا۔ نہیں، ہمارے دین نے ہمیں غلط فہمی کبھی نہیں سکھائی۔ ہمارا دین تو ہمیں سکھاتا ہے نا کہ لوگوں سے جا کر ملو، لوگوں سے بات کلیئر کرو۔ ہمارے اللہ نے جب ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ دل میں نفرت نہیں رکھنی تو ہم کیوں غلط فہمیاں پیدا کر لیتے ہیں؟ کبھی بھی غلط فہمی پیدا نہیں کرنی، 2 منٹ جا کر اس سے ملو اور بات کلیئر کر لو۔ رب کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ اور حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے، جب ہم اللہ سے لو لگا لیتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے لگتے ہیں، جب ہم اذان کا انتظار کرتے ہیں نا تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے دیکھو میرا بندہ میرا انتظار کر رہا ہے، میرا بندہ میرے کلام کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ اذان کا انتظار کر رہا ہے کہ کیسے کب اذان ہو اور کب میں اپنے اللہ کی جا کر عبادت کروں۔ اور یہی وہ مقام ہے جب اللہ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے اور ہمیں منہ سے کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ فوراً سے سمجھ جاتا ہے اور ہمارے کہے بغیر ہمیں وہ عطا کر دیتا ہے۔ کوشش کریں کہ اس مقام پر پہنچیں، اللہ تعالیٰ سے محبت اتنی کریں کہ اللہ آپ کے کہنے سے پہلے ہی آپ کی مراد پوری کر دے۔
منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اس کو دھکا نہیں سہارا دیتا ہے۔ کبھی بھی کسی کے آسرے پر مت رہیں۔ جو لوگ سہارے ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں نا، وہ صرف سہاروں پر رہتے ہیں، اور جب وہ سہارے ان سے چھین